हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरोख प्रतापी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ साथ बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचें फ़ौरन। अच्छा, अब मैंने कहा था कि अब मैं एक हाइटस लूँगा और उसके बाद ईद के बाद आप लोगों से बात करूँगा, लेकिन आज थोड़ी सी हिम्मत हो गई तो मैंने कहा कि फिर इस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। और ये जो एपिसोड है ये ज़रा मेरे लिए इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये 50वां एपिसोड है और एफपी टॉक्स का, और इसलिए मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ी सी कोई ख़ास बात कर लेते हैं, और वो है मुस्तकबिल का पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसको तो आप देख सकते हैं, और उसके बारे में कमेंट्री भी हम करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। थोड़ा आगे जाके मैं बात भी करूंगा, लेकिन आपने सोचा कि आपको किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग और भी बता दूं, और वो ये है कि फैज़ अहमद फैज़ जो हमारे मुल्क के एक बहुत नामी ग्रामी शायर गुजरे हैं, उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि जी पाकिस्तान चलेगा या नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि जी मुझे ये डर नहीं है कि पाकिस्तान चलेगा नहीं, मुझे डर ये है कि ऐसे ना चलता रहे। और ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वो वीक हैं। इकानमी बुरे हाल में है, गवर्नेंस के हालात जो है वो अगर आप देखें, कराची हो और दीगर जगहों पे हो, सिंध के अंदर हो, इंटीरियर सिंध में हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ख़राब है। इसी तरह से इकोनॉमी के साथ साथ जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, नेशनल डिफेंस भी बाहर कैफ इन आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक। अगर आपके पास अच्छे नए टैंक्स लेने की या ईजाद करने की या बनाने की पैदावार की ताकत नहीं है तो आप फिर रेलीगेट हो जाते हैं सेकंड पावर के तौर पे, तो उसको भी देखना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तालीम का हाल जो है वो आपको बताना, थोड़ा आगे जाके मैं बताऊंगा। तो ये सारे सवाल बनते हैं ना जी, आपका दिल उतरता होगा, आपका भी जी चाहता होगा जब आप क्रिकेट के मैचेस देखते हैं और आपको याद आता है कि एक ज़माने में हमारी क्रिकेट टीम कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई थी, और अब हम जिम्बाब्वे जैसे कहा जाता था एक ज़माने में, उस तरह के हालात में फिर रहे हैं। तो वो तमाम चीज़ों को देखते हुए क्या विल वी गेट बेटर, और मैंने कहा कि आज के दिन आपको थोड़े ख्वाब दिखाऊं, कम अज कम मैं अपना ख्वाब दिखाऊं। सोचें कि आज हम बात करें 2024 में, 2030 की बात कर लेते हैं। अब 2030 में ये पंखे बंद कीजिए और सोचिए कि मुल्क के अंदर हालात बहुत अच्छे हो गए। मुल्क की इकानमी अपने पांव पे खड़ी हो गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, एफडीआई आ रही है, और कंपनियां खुल रही हैं, जॉब क्रिएशन हो रही है। हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा हमारी जो टेक्निकल स्कूल्स हैं और जो इंजीनियरिंग के और प्रोफेशनल स्कूल्स हैं उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, और हर किसी को, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको सिलिकॉन वैली से लेके, जैसे इंडिया के आईआईटीज है वैसे हमारे इंस्टीट्यूट से लोग जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, वहाँ भी काम करते हैं, और वहाँ से बाहर से गोरे और दीगर ममालिक के लोग भी आके हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर सोचेंगे अदलिया इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि उसके अंदर कोई कहानी नहीं आती कि जी किसी ने उसके अंदर टोल वगैरह किया हो या डिक्टेट कराने की कोशिश की हो, चाहे वो पस मंज़र में हो, पस चलमन हो, चाहे ज़ाहिरी तौर पे हो। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में एक कंसेंसस हो गया हो कि हम जो कुछ भी करें तीसरी कुव्वत को, यानी कि किसी भी अनइलेक्टेड कुव्वत को ये आवाज़ नहीं देंगे, ताकि चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, कि हमारी जगह आके हमारी वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया उसको फिल करें, ठीक है। इसी तरह से हमारी सिक्योरिटी माशाल्लाह नाकाबिल तस्खीर हो गई हो, और उसके अंदर ये हो कि हमें कहीं से न धमकियां मिलती हो, न गिदर भपकी मिलती हो, दहशत गर्दी का कला कमा हो गया हो, और मज़हब की इम्पोर्टेंस को जानते हुए उसको नॉर्मलाइज भी किया जाए और मेन स्ट्रीम भी किया जाए, मगर उसका सियासत पे, और सियासत से ज़्यादा ये जो मजहबी तकफीर या तकसीम का मामला है, इसका कोई काम ही ना रह गया हो।
ہر گھر کے اندر ہر ہاؤس ہولڈ میں یعنی کہ ہر گھرانے میں اتنی طاقت ہو کہ وہ 3 وقت کا کھانا بھی آرام سے کھا سکے، ان کی اپنی پراپرٹی بھی ہو، ان کے پاس اپنے وہیکلز بھی ہوں، اور ان کے پاس ایک پائیدار نوکری یا کاروبار بھی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ہماری ہیلتھ کیئر اتنا اسٹرانگ ہو گیا اور کیونکہ ریاست امیر ہو گئی اور ریاست کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ اکنامکلی مشکل میں نہ ہو بلکہ عوام کے لیے بہتری کر سکے، تو وہ اس طاقت میں آ گئی کہ وہ جو ہے اپنے عوام کو ہیلتھ کیئر سسٹم بالکل فری دے سکے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن فری دے سکے. ایجوکیشن کی جو پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کا کمپٹیشن ہو. ہر سال یہ دیکھا جائے کہ میٹرک میں ٹاپ کرنے والے بچوں کا تعلق ہر بورڈ سے یا ہر جگہ پہ ہر شہر سے، بورڈ تو خیر ایک ہی باڈی کا ہوتا ہے، لیکن ہر شہر سے کہ وہ پبلک سیکٹر کا یا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اور اس کے اندر کمپٹیشن ہو. اسی طرح سے کالجز میں، پروفیشنل کالجز میں، سب میں انٹری کے لیے سب کچھ ہو سکے. فوج جو ہے وہ اس کا کوئی بھی اس کو خراب کرنے والا یا گندہ کہنے والا نہ ہو، بلکہ ہر بندہ اس کی جو ہیروئزم ہے اس کا قائل ہو جائے اور اس کی پروفیشنلزم کو سب مانے، اور نیشنل سیکورٹی کے بنیاد پہ ہر بندہ جو ہے اپنے دل کو ہاتھ لگا کے خود کہہ سکے کہ ہم جو ہے ان تمام انسٹیٹیوشنز کا، اس انسٹیٹیوشن کی جو قربانی ہے اس کو صدق کے دل سے سراہتے ہیں. اچھا، پھر دہشت گردی ختم ہوگی اور پھر اس کے بعد پاکستان کا اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی حالات بہتر ہو جائیں، اور ہماری اکنامک بوم کی وجہ سے جہاں جہاں پہ بہتری نہیں آ سکی وہاں پہ بھی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں. افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری وجہ سے افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ ہو وہ بھی اتنا ہو کہ افغانستان کے اندر بھی ویلتھ کریشن ہو رہی ہو اور وہ بھی ایک اچھے انفلوئنس کے تحت ہو رہی ہو، اور وہاں پہ بھی ایک پائیدار جمہوری حکومت آ چکی ہو. اسی طرح سے انڈیا اور چائنا، ان دونوں سے ہمارے تعلقات چائنا سے تو اچھے ہیں لیکن وہ بہت شاندار ہو جائے، مزید جو شکایتیں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور انڈیا کے ساتھ بھی ہمارا دوستی کا ایک ایسا لیول ہو جائے کہ جس کے اندر انڈیا اور پاکستان کو ایک دوسرے کے خلاف وہ ہوتا ہے نا پیش بندی کرنے کی ضرورت نہ رہے. اور پھر اسپیس ایج کے اندر پاکستان اپنے نیبرز کے ساتھ، چاہے تو چائنا ہو چاہے وہ انڈیا ہو، ان کے ساتھ کمپیٹ بھی کر سکے اور کوپریٹ بھی کر سکے. اے آئی کے اندر ایک بہت بڑا ایشو آنے والا ہے. آنے والے دنوں میں 5 سے 10 سال میں اے آئی ایک ایک کر کے ہر پروفیشن کے اندر اپنی ایکسپرٹیز بنا لے گی، اور پھر یہ ڈر ہے کہ دنیا بھر کے اندر ان امپلائمنٹ بہت بڑھے گی. پاکستان جیسے ملکوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اثرات بھی اتنے سلولی پتہ چلتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ جب اسمارٹ فونز آ گئے، جب لیپ ٹاپس، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کی ایپس آ گئیں، تو اس کے بعد جو ویڈیو سٹورز ہوتے تھے، جو ریکارڈ سٹورز ہوتے تھے، جو فوٹوگرافی کی شاپس ہوتی تھیں، وہ ایک ایک کر کے بند ہو گئی ہے. اور ہم نے کبھی اس کا سٹاک بھی نہیں دیا کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے ان امپلائڈ ہو گئے، کتنے جو بزنسز ہیں وہ ختم ہو گئے. تو اسی طرح سے اے آئی کا اگر آٹومیشن ہونا شروع ہوا، گرینڈ اسکیل پہ ہوئی. یاد رکھیں کہ ٹیکنالوجی سٹارٹ میں آپ کو مہنگی لگتی ہے. جب سٹارٹ میں نے پہلا فون لیا تھا، اسمارٹ فون تو نہیں تھا، موبائل سیل فون تھا، اور میں بات کر رہا ہوں ارلی 90s کی. تو اتنا بڑا تھا، الٹرا سلیک کے نام سے آتا تھا، اتنا بڑا انٹینا تھا، اور اس کی قیمت جو تھی وہ میرے خیال میں اس زمانے میں بھی 40-50 ہزار کے قریب تھی. لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ بڑی لوکل کمپنیاں بھی اچھا خاصا، یعنی کہ چائنیز کمپنیاں یا چائنا کے ساتھ کوپریشن والی پاکستانی کمپنیاں بھی سستے موبائل بنا رہی ہیں، بٹ دے آر ویری ایڈوانس. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں اکانومی آف اسکیل. جب کوئی چیز کامیاب ہو جائے تو وہ میس پروڈیوس ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی آٹومیشن آ جائے گی. اور لوگوں کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ فیوچر میں
اگر دیکھیں ماضی کے اندر انقلابات بہت سارے ہیں، زرعی انقلاب آیا، اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا، ان دونوں کے اندر، اور پھر آئی ٹی کا ریولوشن آیا، ان تینوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ مین ول بی ریپلیسڈ، ہوا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے فنکشنز تو کچھ لے لیے، لیکن انسان کا جو ترا امتیاز ہے وہ نہیں لے سکا وہ مشینیں۔ مثال کے طور پہ جو ڈومیسٹیکیشن آف ایگریکلچر ہے، اس کے اندر انسان کے دماغ کو کوئی تھریٹ نہیں تھا۔ اسی طرح سے انڈسٹریلائزیشن میں انسان کے مسل کی ریپلیسمنٹ آ گئی، لیکن دماغ تو وہیں موجود تھا، اور انسان کے دماغ پہ وہ مشینیں چلتی رہی۔ آئی ٹی آیا تو وہ بھی بیسیکلی، اور انٹرنیٹ وہ انسان کی ہی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ بنا، لیکن کام ہمارے دماغ کر رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جو چیز ہمیں امتیاز کرتی ہے، تمام امتیازی پوزیشن دیتی ہے تمام چرند اور پرند کے سامنے، وہ ہے ہمارا دماغ، اور اس کی وجہ سے ہم نے اس ایکو سسٹم کے اندر اپنے آپ کو بہت امپورٹنٹ پوزیشن پہ پہنچایا ہوا ہے۔ لیکن اب جو مشینیں آ رہی ہیں، اے آئی جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی دانش، وہ ہمارے دماغ کو ریپلیس کر سکتی ہے، اور ہم سے کہیں زیادہ پاورفل ایبلٹی کے ساتھ کام کر سکتی ہے۔ انسان کی باڈی جو ہے، اس کی لمیٹیشن ہے، ہم پانی کے اندر نہیں سانس لے سکتے ہیں، ہم خلا میں سانس نہیں لے سکتے، ہم جو ہے 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ بیماری ہو جاتی ہے، ہمیں باتھ روم بریک چاہیے، ہمیں فوڈ بریک چاہیے، ہمیں سونے کی بریک چاہیے، ہمیں ویکنڈ چاہیے، ہمیں جو ہے ویکیشن چاہیے۔ مشینوں کو ان میں سے کوئی چیز کی درکار نہیں ہے، اور اگر وہ ہماری لیبر کی کاسٹ سے کم ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور ایسے وقت میں یہ کہا جاتا ہے کہ مشین کے پاس، اے آئی کے پاس انلمیٹڈ جو ہے برین کیپیسٹی ہوگی، کلاؤڈ کے ذریعے اور کنیکٹیوٹی کے ذریعے انلمیٹڈ جو ہے اس کے اندر ریچ ہوگی موبائل ٹیلی فونی کے ذریعے، اور ابھی تو 5G آ رہا ہے، 5G کے بعد 6G آ جائے گا۔ اس کے ذریعے جب آپ ٹی بیز کو، ٹیرا بائٹس کو ویسے ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے جیسے آپ ایم بیز کو اور جی بیز کو کرتے ہیں اچھی سپیڈ میں، تو اس کے بعد آپ کیا سوسائٹی کہاں جا رہی ہوگی، اور اس کے اندر اے آئی کیا کر رہی ہوگی۔ تیسری چیز ہے اے آئی کا ایبلٹی ٹو فزیکلی مارف انٹو اینی تھنگ، اور وہ ہے 3D پرنٹنگ کی وجہ سے، کہ اس کی وجہ سے وہ بہت کچھ کر سکے گی۔ اچھا، اور مطلب ہمیں اپنے باڈی کو ایکسپینڈ کرنا نہیں آتا، ایڈجسٹ کرنا نہیں آتا، 3D پرنٹنگ کے ذریعے یہ لوگ یہ ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آسپیکٹس ہیں، تو اس کو ریپلیس کرنا ممکن لگتا نہیں ہے۔ اور سوچیں کہ پاکستان کے اندر آئی آئی ٹیز، پاکستان کے اندر نسٹ ٹائپ کے ادارے، جی کی ٹائپ کے ادارے ایسے کمال ہوں کہ اس کے اندر سائنٹسٹ اس کا بھی کوئی حل نکال لیں، اور وہ انسان کے سٹرکچر کو کمپرومائز کیے بغیر ہو۔ ایک تو ایلان مسک کر رہا ہے نا کہ آپ کے دماغ کو پیوند کاری کر دیں مشین کی، اور آپ کو ایک قسم کا سائبورگ بنا دیں، جس سے آپ کی ایبلٹی ٹو کنیکٹ اینڈ ایبلٹی ٹو پروسیس بہت زیادہ ہو۔ لیکن سوچیں کہ پاکستان کے اندر لوگوں کی کمپیٹنس اتنے زیادہ ہو جائے، اور یہ جو ہمارے ہر سال بہت سارے بچے ملک سے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بہتر جگہوں پہ بہتر پروفیشن ملتا ہے، وہ واپس یہاں پہ، یا ان کی اگلی نسل یہیں پہ کام کرنا چاہے کیونکہ ان کو یہاں بہتر ریٹرنز ملیں، اور اچھے جو وہ سیلری پیکیجز وغیرہ ملیں یا پروفٹس ملیں۔ پاکستان کے پاس بہت سارے پیٹرنز موجود ہوں، یہ تمام چیزیں کون نہیں چاہے گا؟ آپ نہیں چاہیں گے؟ تو اس کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ لٹریسی کا، ایجوکیشن کا جو انٹرنیشنل انڈیکس بنتا ہے، اس کے اندر 150 سے 200 ممالک ہیں، ہم ہمیشہ 100 سے اوپر کے، یعنی کہ بہت ہی برے حالوں والے ملک میں رہتے ہیں۔ گلوبل انوویشن انڈیکس ہے، اس کے اندر ہم بالکل 150 کا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم 140 پہ یا 130 پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح گلوبل کریٹیوٹی انڈیکس ہے، اس کے اندر بھی ہم جو ہے بالکل وہ 160 یا 70 ہے، تو ہم 150 یا 60 پہ ہوتے ہیں۔
تو اس طرح کے تمام چیزوں کے اندر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ غلط کیا. اچھا، ایک سائڈ پہ آئی ٹی کا ریولوشن آیا، انڈیا بہت آگے چلا گیا، ہم نے اپنے ملک کے اندر آئی ٹی کے ہبز ہی نہیں کریٹ کیے. اچھا، اب اے آئی کے اندر بھی انڈیا بہت کام کر رہا ہے. انڈیا آہستہ آہستہ کر کے دنیا سے مینوفیکچرنگ بھی اپنے ملک میں شفٹ کرا رہا ہے. ایپل اب انڈیا میں پروڈیوس کر رہا ہے. یہ جس فون کو قسطوں پہ یا رعایت پہ لینے کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، وہ انڈیا میں بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے جو ہے انڈیا کے اندر اے آئی کے لیے بھی بہت کام ہو رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ انڈیا نے اپنا اسپیس پروگرام شروع کیا ہے، جو کہ باہر کا چاند تک اپنا پروب بھیج چکا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ جو ہے اپنے مین اسپیس اور پھر اس کے بعد جو ہے اسپیس اسٹیشن کی بات کرتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کم از کم 2 ہمسائے یعنی کہ چین اور انڈیا اب اسپیس فیرنگ نیشنز ہیں، اور ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وہ جو 2D نقشے کو لے کے کہ جی وہ یہ اسٹرنگ آف پرلز کے اوپر سے یہاں سے اور اسٹریٹس آف ملاکا سے یہاں سے گزریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا. ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے ایک کام کر کے دکھا دیا، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جب کوئی وہ جاتا ہے نا، راکٹ جاتا ہے اسپیس میں، خلا میں، تو اس کا سارا پارٹ جو ہے وہ جیٹسن کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو لینڈ کرانا مسئلہ ہوتا ہے، واپس نہیں آ سکتا، اس لیے ایک ایک کر کے ٹکڑے توڑ دیے جاتے ہیں. ایلون مسک نے وہ سسٹم لے آیا کہ وہ اس کا جو باقی وہ آپریٹو پارٹ ہے وہ واپس لینڈ کر سکے. اور اس سے کیا ہوگا؟ بہت کم عرصہ گزرے گا کہ اسپیس کے ذریعے سے ٹریڈ شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز ہیں وہ ایئر اسپیس تک تو آپ نے اپنے ملک کو بلاک کیا ہوا ہے کہ دوسرے آپ کی جہاز سے وہاں سے نہیں گزر سکتے، لیکن اس کے بیونڈ، اس کے اوپر سے تو گزر سکتا ہے نا کوئی. تو ہم ابھی تک 2 ڈائمینشنل اسٹریٹجی کے اس پہ بیٹھے ہیں. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ برتھ ریٹس کے بارے میں ہے. اب کہتے ہیں کہ ایک ڈیموگرافک کولیپس آنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آبادی کی ریپلیسمنٹ ریٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے 2.1 جو ہے نا %. اور وہ یہ ہے کہ آپ جو اگر اتنے بچے نہیں پیدا ہو رہے تو آپ کے ملک کے اندر جو ینگ ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، اور بزرگ حضرات کی عمر بڑھتی جائے گی. اور کیونکہ آپ کی سوسائٹی بہتر ہے اور رچ ہے تو وہ سسٹین کر لے گی بوڑھوں کو، لیکن آپ کی اکانومی پھر بیٹھنا شروع ہو جائے گی. یورپ کے بارے میں کہتے ہیں، چین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈیموگرافک وہاں پہ کولیپس آنے والا ہے اور 20-30 سال میں آ جائے گا. انڈیا، امریکہ اور پاکستان، ان تینوں ممالک کا معاملہ یہ ہے کہ ادھر جو پاپولیشن ریٹ ہے وہ ریپلیسمنٹ ریٹ سے کم نہیں ہے یا تھوڑا سا کم ہے. مگر اگر آپ اکنامکلی اپنی اکانومی کو، اپنی سوسائٹی کو وائبل نہیں کر سکتے تو یہ ڈیموگرافک جو ڈیویڈنٹ ہے، یہ ڈیموگرافک لائبلٹی بن سکتا ہے. تو آپ سوچیں کہ فیوچر کے لیے ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ ہم پاپولیشن کو بھی کنٹرول کریں، اور اس حد تک کر لیں، اتنے عرصے تک کے لیے کر لیں کہ ہم کم از کم جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ پاورٹی کے جو وہ ہے کیا کہتے ہیں لائن ہے، اسے نیچے کے لوگوں کا ہے، کیونکہ جو بڑھتا جا رہا ہے یہ بار بار، کیونکہ پیدائشیں جو ہیں وہ تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے. مہنگائی سے یہ ہوتا ہے کہ قوت خرید کم ہوتی جاتی ہے. جن چیزوں کو آپ 10,000 20,000 کی تنخواہ میں مہینے میں خرید سکتے تھے، وہ اب آپ کو 50 60 70,000 میں ملتی ہے، بیکاز آپ کی سیلری، آپ کی کمائی اتنی نہیں بڑھی ہے اور وہ 20 پہ یا 15 پہ ہی اڑی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ غریب ہو گئے، پاورٹی کی لائن کے نیچے چلے گئے. تو ان تمام چیزوں کو اس کو بہتر کرنا ضروری ہے. اس لیے یہ جو ہم جذباتیت والی سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے لڑائی لو، اس سے پنگا کرو، فلاں چیز کرو، یہ آپ کی پالیٹکس کو انٹرنیشنلی تو شاید سکسیسفل کر دے لیکن آپ کو لوکلی نہیں ہو سکے گی. لوکلی یہ ہو سکتا ہے آپ کو ووٹ زیادہ ملے لیکن پھر عوام کو دھوکہ دے رہے ہوں گے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ لڑائی سے
لوگوں کے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے. تو اس لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی ایکچولی گیٹ ٹوگیدر اینڈ پلان اہیڈ. 2030 کا جو ماڈل ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ بہت امپاسبل بھی نہیں ہے. ابھی 6 سال موجود ہے اور ہمارے پاس اگر کرنے کو آئیں تو بہت سارے لیوریجز اور لیورز موجود ہیں. میں نے سوچا کہ آج کے دن آپ کو ایک خواب کے بارے میں بتاؤں، اور پھر یہ بھی کہ لا اینڈ آرڈر اتنا اچھا ہو کہ بیٹیاں بالکل پروٹیکٹڈ ہوں، لوگ کسی کے طرز زندگی کے اوپر شور نہ مچائیں، اس کو اٹیک نہ کریں، بلکہ ہر بندہ اپنی اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں لگا رہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس بات کی عقل دے اور ہمیں صحیح سیدھا راستہ دکھائے. لیٹ اس ہوپ کہ آنے والے دنوں میں ہم امپروومنٹ لے کے آ سکیں. اگر کرنا چاہیں تو ان 5 سالوں میں اگر ہمارے ملک میں اسٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی بھی ہو جو اسٹیبل ہو، تو آئی تھنک وی کین گو ریلی فار. کیونکہ اس ملک کے اندر کیپیبلٹی کی کوئی کمی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے ان کے اندر برداشت کی بھی کوئی کمی نہیں. سوچے نا کہ کیا کچھ ہو گیا، اس کے باوجود ہم زندہ پھر رہے ہیں. تو اس لیے اگر اس ہوپ کے ساتھ چلتے ہیں تو پاکستان کو بنانے کا وقت آ گیا ہے. یہ تھا جی آج کا ویڈیو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر آپ کو پسند آئی یہ بات تو لائک کا بٹن دبائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیں تو بہت اچھا ہے. اور ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو دبائیے تاکہ whatever update is given that reaches you immediately. Thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.